अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी दोस्तों, सुनाओ ठीक हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे फिट होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक वीडियो और उसका टाइटल है जी अलार्मिंग सिचुएशन इन गिलगित बल्तिस्तान, व्हाई इज मीडिया साइलेंट ऑन जीबी इशू। सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल की वीडियो है जी, रिक्वेस्टेड वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। दूसरे चैनल में भी जाएं, उसमें भी वीडियो आ रही हैं और फनी वीडियो आ रही हैं ज़्यादा। और लाजमी जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ इस पे आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम 70-80 चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स के ऊपर और मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया स्पेसेस के ऊपर कोई एक भी कमेंट्री, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। उसकी वजह दो हैं। पहली वजह यह है कि इस मौजू का, इस टॉपिक का ताल्लुक़ है गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ हर साल हम जाते हैं रील्स बनाने के लिए, चेक इन करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, माउंटेनियरिंग करने के लिए, ट्रिप करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वहाँ के लोकल लोगों के मसाइल तो हमारे मसाइल नहीं हैं। वो भाड़ में जाएं, एक दूसरे को मारें, हमें क्या टेंशन है, हम क्यों बात करें उसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि हमने तो एंजॉय करना है, वापस आ जाना है, इसके अलावा तो हमें कोई सरोकार नहीं है उनसे। तो बड़ा मसला एक ये है कि ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का इशू नहीं है। नंबर दो, उस इशू पे बात लोग नहीं करते जो कि अनपॉपुलर होता है। उसकी वजह यह है कि उसका फिर वही असर होता है जो हमारा हो रहा है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलते हैं, फेसबुक के ऊपर चलते हैं, गालियां दी जाती हैं, कहा जाता है बैरूनी ताकतों के आला कार हैं, कहा जाता है डीप स्टेट ने छोड़े हुए हैं, कहा जाता है कि कोई एजेंडा है जिस पे ये काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि फतवेबाजी करो इनके ऊपर। तो इस सब को फेस करने के बावजूद हम यही कहेंगे कि बात वो करनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में ना हो रही हो। अदरवाइज़ क्या फ़ायदा इधर भाषण देने का आप सबको, कोई भी नहीं। फिर तो आप वही टीवी खोल के देख लें, आपको मिल जाएगा रोज़ का जो पका के दिया जा रहा है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि आज से एक हफ़्ते पहले स्कर्दू के एक लोकल शिया क्लरिक हैं, शेख बाकिर अल हुसैनी, जो बड़े पॉपुलर है वहाँ पे शिया कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि बहुत सी रिलीफ एफर्ट्स में भी वो हिस्सा लेते हैं। इसके साथ साथ फ्रेश वाटर का जो मसला है स्कर्दू के अंदर, पीने के साफ़ पानी का, उसको हल करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स को लीड कर रहे हैं। रीसेंट सेनेट में लेजिस्लेशन जो होती है, अब वो कानून साजी क्या है, इसको मैं बिल्कुल डिबेट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। ना मेरा मकसद सेक्टेरियन डिबेट को इंस्टिगेट करना है, ना सेक्टेरियन वायलेंस को एग्रेवेट करना है, और ना मजहबी बहस तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि टर्न ऑफ इवेंट्स क्या हुआ। तो सेनेट से एक बिल पास होता है, जिसके बाद उस बिल के तहत शेख बाकिर अल हुसैनी पे एक FIR दर्ज होती है। और उस FIR के बाद क्या होता है, कहा यह जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कब हो रहा है आप ये देखिए। ये सारा कुछ हो रहा है जड़ांवाला वाक़े के होने के 10 दिन बाद, जिस पर IG पंजाब साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी। असल में हमें पता चल गया दोबारा ये मसाइल नहीं होंगे। और अब ये मसला आपके सामने जो पेश करना लगा हूँ, इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं और वो पूरा खित्ता कितने करीब है मैस वायलेंस के, और हमारा मीडिया इस पर बात ही नहीं कर रहा, ना कोई बोलने दे रहा है। तो होता इस तरह से है कि FIR दर्ज होती है, और उस FIR के दर्ज होने के बाद चलास और दयामर का जो रीजन है, जहाँ थोड़ी शिया कम्युनिटी से हट के जो सुन्नी मेजॉरिटी है वो दिखाई देती है आपको। इसके अलावा अपर कोहिस्तान का जो इलाका है वहाँ एहतजाज शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, वो कहते हैं बाकिर अल हुसैनी को गिरफ़्तार करो, अदरवाइज़ वी आर नॉट गोइंग टू गो होम, ये सड़कें हम ब्लॉक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कराकरम हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं और बाबूसर रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, अस्तोर रोड भी ब्लॉक हो जाती है उसके रिस्पॉन्स में। तो एक तरफ धरने शुरू हो जाते हैं बाकिर अल हुसैनी के अरेस्ट के लिए, और दूसरी तरफ स्कर्दू के अंदर या दूसरे इलाके जहाँ पे एक मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी की हम देखते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप गिरफ़्तार करके दिखाएं। अब आप डायनामिक्स देखें कि 39% शियाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और 27% तकरीबन सुन्नीज़ हैं, 18% इस्माइलीज़ हैं। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। और तारीख़ भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों की जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब, उस दौर में ये शुरू हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा 1988 के अंदर 400 शिया अफराद का कत्ल किया गया था, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, और वो ज़िया साहब की कानून साजियों के बाद हुआ। और उसमें ये हुआ कि वो बस्तियों की बस्तियाँ काट दी उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा भी दीगर वाक़यात 2012 के अंदर हुए, जिसमें बसों से उतार के ज़ायरीन को मारा, तकरीबन 60 कैजुअल्टीज़ 2012 में हुई थी।
اور اس کے علاوہ جو ریاکشنری فورسز بنی تھیں ضیاء کے دور کی قانون سازیوں کے نتیجے میں، جس میں سپہ صحابہ سے لڑنے کے لیے TNFJ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی، اس کے علاوہ سپاہ محمد بنی، اس سے جو ٹینشنز تھیں وہ گلگت تک پہنچ گئیں، جو کہ میجرلی ایک پیسفل خطہ تھا، لیکن چھوڑا نہیں ہم نے، کیونکہ چھوڑنا تو نہیں ہے، ہر ایک کو ہم نے وہی بنانا ہے جو کہ ہم خود ہیں، اور کوشش پوری کرنی ہے کہ ہر پیسفل کمیونٹی کو بھی ریڈیکلائز کرنے پہ مجبور کر دیں، وہ بھی یہ سوچ لیں کہ ہم سے اب کوئی اور سلوشن نہیں نکل رہا۔ اور ان ریلیوں کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو وہاں پہ احتجاج اس وقت ہو رہا ہے اسکردو کے اندر اور جگہوں پہ، وہاں پہ نعرے کیا لگ رہے ہیں کہ پھر کارگل کھول دیں آپ، اگر آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے ساتھ، آپ کارگل کھول دیں پھر۔ تو اس کے بعد اب تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ٹورسٹ پھنس جاتے ہیں، 1-2 دن کے لیے دھرنا ختم ہوا، دوبارہ شروع ہو گیا، وہاں فلائٹس ڈسٹرپٹ ہو چکی ہیں، وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی، وہاں پہ ٹورزم بند پڑا ہوا ہے، اور آپ دنیا بھر کو یہ بیچتے ہیں کہ یہ خطہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ ٹورزم کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، اور ان کے عوام کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں صرف۔ اگر ہم وزیرستان کی بات کریں، دیگر علاقوں کی بات کریں، تو وہاں بھی منرلز تو وہاں پہ جو وسائل پڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں۔ گوادر کی بات کریں تو ڈیپ سی پورٹ بڑا پیارا لگتا ہے، اسٹیڈیم بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن گوادر کی بات کرنی ہو، بلوچستان کی بات کرنی ہو، ایکس فاٹا کی بات کرنی ہو، یا گلگت کی بات کرنی ہو، یہ تمام خوبصورتیاں دنیا کو بیچنے کے بعد وہاں کے مقامی افراد کے مسائل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم نے وہ سولو کرنے ہیں۔ وہ چاہے احتجاج کریں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائیں، وہاں پہ ہم لا انفورس نہیں کر سکتے، وہاں پر ان کو جسٹس نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ اب یہ لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف ایک قدم دور ہیں سیکٹیرین وائلنس سے۔ دونوں طرف سے نعرے بازی ہو رہی ہے، دونوں طرف سے اشتعال انگیزی جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے عام عوام کو، اور پریشان کون ہے؟ وہاں اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں ہزار قسم کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، راشننگ نہیں ہے لوگوں کے پاس، کھانے کا سامان نہیں پہنچ رہا کیونکہ وہ اور صوبوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈسکورس میں ہے ہی نہیں، ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی، بات ہی نہیں ہو رہی، کسی کو علم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو تقریباً ایک سال میں 25 لاکھ ٹورسٹ گلگت جاتا ہے، تقریباً 500 ملین کا آپ ریونیو کماتے ہیں، اور آپ اس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ تو ریپیٹڈلی ہم نے اس طرح کی سیکٹیرین ٹینشنز کو سالو کرنے کی بجائے اور خراب کی ہے۔ وہاں کے جا کے عوام سے آپ پوچھیں، جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی زمینیں ان کو کیوں بیچنی پڑتی ہیں، زمینیں خریدنے کا پروگرام کیسے بن گیا۔ میری پچھلی ویڈیو گلگت کے اوپر جو میں نے پچھلے سال بنائی وہ دیکھ لیجئے آپ، خالصہ سرکار سے لے کے آج تک کی تاریخ بتائی ہے، اس کو ریپیٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل پاکستان جو کہ پنجاب کے 1-2 شہر اور کراچی کسی حد تک اور اسلام آباد ہے، اس کے عوام کو پتہ چلے کہ اتنے بڑے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہ وہاں لوگوں کے گلے سوکھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت ہمارے گھروں میں گھس کے اگر وائلنس شروع ہو گیا کون بچائے گا ہمیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارگل کی جنگ میں اپنے بچوں کو مروایا وہاں بھیج کے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کی فرنٹ لائنز میں جا کے شہادتیں پیش کی ہیں، اور جب وہ ولنریبل ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ نیگوسیشن ہوتی ہے لیکن اس کا کیا فائدہ اگر پیچھے سے میلافائڈی انٹینشن ہے۔ پنجاب کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر IG پنجاب صاحب کہتے ہیں بیرونی طاقت اصل میں تھی پیچھے، جڑا والا واقعے کے پیچھے، کرسچنز کے چرچز اصل میں بیرونی طاقت نے جلائے ہیں، یہ جواب دیا انہوں نے، اور کہا ہے کہ آئندہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کون کنسپیریٹوریلی یہ سارا کچھ کروا رہا تھا، ہر چیز میں سازش۔ اس کے اندر بھی یقیناً سازش نکلے گی، اب کہیں گے میں بھی سازش کر رہا ہوں، جو اس کی بات کرے گا آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے آپ بھی سازش کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہاں کے لوکل کمیونٹی کے مسائل حل کیے جائیں، فورسڈ سیٹلمنٹ کو بند کریں، اس طرح کے نازک معاملات کے اوپر FIR درج کرنے سے پہلے بیٹھ کے ڈیلیبریشن کی کوشش کریں، کیونکہ وائلنس کو روکنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ویڈیو کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس تمام مسئلے کو مین سٹریم ڈسکورس میں لایا جائے، آپ اگری کریں ڈس اگری کریں آپ کا رائٹ ہے، بٹ بات کریں اس کے اوپر، تاکہ لوگوں کو ہوش آئے کہ ہم کتنے قریب پہنچے ہوئے ہیں ایک پورے خطے میں خون بہا دیکھتے ہوئے جو وہاں ہو سکتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے بات کرنی پڑے گی، اس کو ڈسکورس کا حصہ بنانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ آواز بلند کرنی پڑے گی کہ وہاں پر پروٹیکشن دی جائے لوکل کمیونٹی کو، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ پیسفلی ریزالو کروایا جائے تاکہ ٹورسٹ وہاں سے نکل سکیں۔ جن سٹوڈنٹس کی کلاسز نہیں ہو رہی وہاں پہ، جو سکولز بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس تمام تر حالات کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے، ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے تاکہ وہاں زندگی بحال ہو سکے اور 1988 کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ شکریہ۔
یہ ہوتا ہے کہیں بھی اگر مسائل کو جو ہے نا جنم دیا جائے نا تو وہاں پھر ایسی چھوٹی چھوٹی سچویشن جو ہے نا وہ بھی ایسی مطلب بہت بڑا مدعا بن جاتی ہیں. باقی یہی ہے کہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب ایسے مسائل کا حل جو ہے نا کیسے نکلا جائے. حالانکہ مطلب اب یہی ہے کہ وہ بندہ اگر مطلب کچھ حکومت پاکستان کی ریٹ کو چیلنج نہ کرے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے, ریلیف دینا چاہیے, کیونکہ اس کو ایک پکڑنے کی وجہ سے اتنی بڑی وائلنس ہو جائے گی. کیونکہ وہ بھائی صاحب بات بالکل زبردست کر رہے ہیں کہ ایک قدم کی دوری پہ ہے یہ سب کچھ. مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی زندگی جو ہے نا جیرن ہو گئی ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی ٹورسٹ گئے ہیں تو ادھر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسائل نہ بنائیں, کیونکہ موقع دیں سمجھنے کے لیے. حکومت کو بھی تھوڑا سا مطلب دھیمے لہجے سے پاکستان میں بھی بات کرنی چاہیے. ہر کوئی مطلب چڑھ دوڑنے کی مطلب قدار پہ کھڑا ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ آپ وہاں ایسی وائلنس کریں گے جو ٹورسٹ پھنسے ہیں ان کو اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کے ملک میں آپ کے اس جگہ میں مطلب اناج کی قلت بڑھ جاتی ہے, یا سے سبزیاں فروٹ پھل جو ہے نا یہ روزمرہ آتے ہیں تو وہ یہ چلتے ہیں, تو وہ لوگ تو کھڑے ہو گئے ہیں پیچھے کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے, ہمارا گاڑیوں کو مطلب نشانہ بن سکتی ہوں, کیونکہ وہ تو اسی چکر میں نا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ادھر کیا ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. تو وائلنس کا بھی ڈر ہے, تو وہ بھی کم پرابلم ہے. اس کے بعد اناج کی بھی قلت ہو سکتی ہے, اناج بھی بہت بڑی بڑی گاڑیاں وہ بھی جانا ہوتی ہیں ادھر, تو اس لیے پھر مسائل بہت زیادہ آ گئی پاکستان کے. تو میں پہلے بھی کئی بار بات کر چکا ہوں, خدا را ہوش کے نہ ہنلے سمجھا کرے. میں بھی یہ بات نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب کوئی مطلب بیرونی طاقتوں کے ایشو ہے, یہ ہمارے ہی لوگوں میں ایک مطلب ہوتا ہے کہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا ان میں ابھی نہیں رہا. میں کتنی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ابھی ان میں وہ مطلب وہ ہماری میچورٹی نہیں, ہمارے لوگوں کو کہ کسی مسئلے کو ہم خود سمجھ سکیں. مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے. ہمارے پورے پاکستان میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے مطلب چھوٹتا جا رہا ہے. جو بھی ہے وہ مطلب یہ ہے کہ فتنے کی لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے, تو سمجھ نہیں آتا یہ مطلب کس چیز سے مطلب کس چیز کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. ان کو ابھی میں یہ سوچتا ہوں پاکستان کا کوئی بندہ بھی ہے تو اس کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ وائلنس کرنے کے بعد پورا پاکستان بدنام ہو جاتا ہے. پورے ہمارے مطلب گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ چیلنج ہو جاتی ہے, پھر حکومت کوئی ایشو لیتی ہے, کوئی قدم اٹھاتی ہے, تو پھر مطلب بات کا ایک اور پتنگڑ بن جاتا ہے. تو بیرونی لوگ ہیں وہ بھی ایکشن کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کو موقع ملے تو ہم پاکستان میں کچھ کارروائی کریں. مطلب کوئی بیرونی امداد ہی بند کر رہے ہیں, تو ہمارا ملک تو آگے بیرونی امداد بھی چل رہا ہے. تو ہمارے لوگ اگر یہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بیرونی جو جتنی طاقتیں ہیں ان کو کوئی ضرورت ہے پاکستان میں کچھ ایسا قدم اٹھانے کی, ہم خود ہی کافی ہیں. تو باقی جو یہ جو حضرت ہیں میں ابھی ان کا اتنا نہیں پتا یار, تو باقی انہوں نے کیا غلطی کیا کچھ خاص میرے کو سمجھ بھی نہیں آئی. ایف آئی آر ہے کچھ ہوئی ہے معاملات پہ, کوئی پانی والے بلاسفیمی لا جو ہے نا وہاں پہ میرے خیال میں صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ کہا ہوگا, کیونکہ وہ شیعہ ہے نا, تو اس وجہ سے وہ کیس ہوا ہے, اور کیس میں گرفتاری ہے, اور بلاسفیمی لا اسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے کسی چیز کی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو گرفتاری کے آرڈر آئے ہیں. تو سنی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے, لیکن جو شیعہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار نہ کیا جائے. تو یہی بات وہ سید بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ کا کام ہے نا ان میں آپس میں صلح کروانا, ان کے دونوں کے مسئلے حل کرنا, اور جو ثبوت ہے وہ سب کے سامنے رکھنا, اور جو صحیح چیز ہے اس پہ انصاف کرنا. اور جو آپس میں انتشار پھیل رہا ہے وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ آپس میں وہی حساب ہو گیا جب پرانے زمانے میں آپس میں دو گروپ ادھر بیٹھا ہو جنگ ہونی ہوتی ہے میدان میں, تو وہی سین ہے سیم ٹو سیم. ادھر بھی شیعہ بیٹھے ہوئے, ادھر سنی بیٹھے ہوئے, اور آپس میں جب وہ لڑیں گے تو کتنی جانیں جائیں گی, کتنا اس میں بھی بیرونی طاقت کا کیا مداخلت ہو سکتی ہے؟ اس میں بیرونی طاقت کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ایک جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اپنے اندر جو عقیدہ بنا ہوا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں, یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں مرواتی ہے, اور یہ کنسیپٹ جو ہے نا ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے. یہ میں سب مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہیں دنیا میں جو بھی سن رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے چاہے انڈیا کے ہیں, ہمیں آپس میں یہ جو ایک دماغ میں ہمارے کیڑا ہے نا کہ 72 فرقے تو بنے ہوئے ہیں, دین پہ اتنی میں بات نہیں کرتا, لیکن ایک صرف سمجھانے کے لیے 72 فرقے بنے ہوئے ہیں, لیکن ان 72 فرقوں میں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ہمارا فرقہ جو ہے وہ اوپر ہے, اور ہم ہی جو ہیں وہ حق پہ ہیں, سچے ہیں, ہمارے علاوہ باقی سارے جھوٹے ہیں, ان کے عقیدے جھوٹے ہیں. تو یہ چیز کنسیپٹ ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ جو سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے وہ اوپر والے پہ چھوڑ دینا چاہیے.
وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ صرف اپنا کام دیکھیں. آپ نے اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے, کسی کے اعمال کا بدلہ نہیں دینا. آپ اچھے بن جائیں, کسی نہ کسی طریقے آپ اچھے بن جائیں, بس یہی کریں. اور یہی فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے, جو ہمارے ذہنوں میں سپیریئر کی جو ہے نا, وہ جو کہہ لیں کہ جیسے بھی ڈالی گئی ہے, یہ شروع دن سے یہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم سپیریئر ہیں, کہ ہم جس فرقے میں بھی ہیں وہ فرقہ دوسرے سب فرقوں سے سپیریئر ہے. کوئی فرقہ کسی فرقے سے سپیریئر نہیں ہے. جس کے نیک اچھے کام ہیں, جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے, جو لوگوں کا خیال رکھتا ہے, جو انسانیت کا خیال رکھتا ہے, جو رب کی عبادت کرتا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا ذہن صاف رکھے تو وہ صحیح ہے, وہ حق پہ ہے. اگر آپ لوگ بے شک سنی ہیں یا بے شک شیعہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ فرقہ جو ہے وہ یا سنی فرقہ جو ہے وہ حق پہ ہے, آپ بے شک وہاں پہ جا کے قتل و غارت کرنا شروع کر دیتے ہیں, زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں, شرابیں پینی شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کبھی بھی حق پہ نہیں ہیں. حق پہ تب رہیں گے جب یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی اور انسانیت کے لیے کام کرنا پڑے گا, اخلاق اچھا کرنا پڑے گا, سارا کچھ اچھا رہے گا, تب آپ حق پہ ہیں, چاہے آپ کسی بھی فرقے میں ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو شیعہ مریں یا سنی مریں تو وہ دونوں ہی مطلب غلط ہیں, کیونکہ ان کو بھی عقل نہیں اتنی ہے کہ اس کے بعد ہمارا ملک بھی بدنام ہو جائے گا, اسلام بدنام ہوگا. تو کیا مطلب وہ کیسے حق پہ ہوئے؟ دونوں ہی سے وقت غلط راستے پہ ہیں. دونوں کو عقل نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اسٹیٹ بھی غلط ہے. جو اسٹیٹ بیچ میں جا کے مداخلت نہیں کر رہی, ان کے آپس میں صلح نہیں کروا رہی. اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہاں پہ امن لے کے آنا. یہی چیز سید بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی یہ غلطی ہے کہ اسٹیٹ بول بھی نہیں رہی. اور سب سے بڑی بات میں ایمانداری سے کہتا ہوں, یہ نیوز واقعی مین سٹریم میڈیا پہ نہیں چل رہی, بالکل نہیں چلی. ذرا ساری بھی کہیں کہ یہ خبر آئی ہو, واقعی نہیں آ رہی. یہ ایک یوٹیوبر میرے خیال چینل ہے ان کا, اس پہ یہ ویڈیو آئی تو میرے کو آپ کو مل رہی ہے, باقی میرے خیال ہے یہ نہیں. اور ایک دو یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اپلوڈ کی ہوگی, لیکن باقی کہیں پہ بھی مین سٹریم میڈیا پہ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ ایشو عام ایشو نہیں ہے, یہ ایشو جو ہے وہ پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے. بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ سب کو. اور وہ بہت کشمیر ہے, وہاں پہ ٹورزم ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے پڑھتے ہیں, وہی بات کہ سارا کچھ بند پڑا ہوا ہے, کھانے کی چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ. عام لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں مل رہا. جو تو روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں اپنی پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی نیک سمجھ کے باہر نکلتے آئے ہیں, لیکن ان کو یہ اتنا خیال نہیں ہے کہ باقی سب کا نقصان ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. اور باقی جو اگر کیس بنا ہوا ہے جو بھی ہے وہ عدالت دیکھ لے گی. بالکل دیکھنے دیں, وہ عدالت دیکھے, حکومت دیکھے, اسٹیٹ دیکھے. آپ لوگوں کا کام تھا صرف جو اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو پردہ فاش کرنا, بس پروف دیں عدالت میں. آپ اپنے یہ احتجاج کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ احتجاج کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس چیز پہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو دیکھنا ہے, عدالت کو حکومت کو, اسٹیٹ کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلطی ہے کہ ان کو بیچ میں آنا چاہیے, جو غلط ہے اس کو سزا دینی چاہیے, اور جو یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے یہیں پہ. اور یہ معاملہ ختم ہوگا تو باقی ملک بھی ختم ہو جائے گا. اگر یہاں سے اگر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو پورے ملک میں لڑائی ہوگی. یہ سمجھنا چاہیے اسٹیٹ کو. بے شک وہ کشمیر ہے, بے شک الحاق شدہ ہے ہمارے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا پاکستان کا حصہ ہے. تو وہاں پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ضرور ہوگا, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو. لیکن یہ اگر لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے, لوگوں کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے کہ یہ سارا کچھ نہ ہی کریں اور اس معاملے سے پیچھے ہی رہیں, اور جو غلط ہیں ان کو سزا بھی ملے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. اور یہ فساد, یہ دنگے کر کے کچھ نہیں ملنا, اپنا ملک کی تباہ کرنا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ سید بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو, اسٹیٹ بیچ میں مداخلت کرے. اسٹیٹ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا, اسٹریم میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ دیکھ کر رہا, اور نہ کوئی اور حل نکل رہا ہے. ابھی 2 دن کے لیے چھوڑا گیا تو اس کے بعد پھر سے وہ بلاک ہو گئی ہیں روڈز. تو ان پہ جا کے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, اور حکومت کو بھی چاہیے, اسٹیٹ کو چاہیے, اور لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا. اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں اپنے فرقوں کو لے کے یا اپنے تک ہی رکھیں, اس کو دوسرے پہ آپ اگر جس فرقے سے مرضی ہیں دوسرے پہ اپنا فرقہ مسلط نہ کیجیے. آپ اپنے فرقے میں, وہ اپنے فرقے میں رہے گا, اس نے اپنے ساتھ دینے ہیں, آپ نے اپنے ساتھ دینے ہیں. تو بہتر ہے کہ مل جل کے رہیں سارے, تو ایسے فساد سے بچیں. بالکل جی. اگر اسٹیٹ کی بات کی جائے, بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کو ان مسائل پر بات کرنی چاہیے, اسٹیٹ کو اس مسئلے کو, اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ ایسی پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. لیکن
ہماری میڈیا جو ہے بیچاری وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے تو کچھ کر پاتے نہیں ہیں، ان کو بھی پیچھے سے جو آرڈرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی وہی نیوز پڑھنی ہوتی ہیں۔ اگر آزاد میڈیا صرف نام کا ہی آزاد ہے، اگر آزاد ہوتا سچ میں تو پورے ملک کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، کافی ساری، چلیں یہ تو گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے ایشو ہیں جن پر کوئی بات نہیں ہوتی، مطلب کہ عام عوام تک اگر وہ پرابلمز یا وہ ایشو پہنچتے بھی ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں، تو پاکستانی میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچتے۔ تو ساتھ ساتھ اسٹیٹ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ یہ ہماری پرابلمز ہیں۔ اگر اسٹیٹ کا تو ہم سب کو پتہ ہی ہے جس طرح کی اسٹیٹ ہے پاکستان کی، تو ہمیں خود بھی تو شعور ہونا چاہیے نا، غلط اور صحیح کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں تو ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب جو ہیں وہ سب مطلب کہ غلط ہیں۔ اگر باقر الحسینی نے کچھ اس طرح کا مسٹیک کیا بھی ہے، اس کے خلاف کیس فائل ہو گیا ہے، تو پھر اہل سنت جو ہے ان کو انتظار کرنا چاہیے عدالت کا، اور پاکستانی اسٹیٹ کے جو قانون ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سڑکوں پہ آگے ہیں اور امن کو بھی تباہ کر دیا، ادھر سے شیعہ نکل آئے ہیں۔ تو یہ دونوں فرقوں میں اگر کچھ اس طرح کی مسٹیک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہوتی ہے، کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان اسٹیٹ کا ہے، نقصان ملک کا ہے، نقصان اسلام کا ہے، نقصان عوام کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان اس بات کا ہے کہ ہم جو گلگت بلتستان کی نیچرل بیوٹیشن کی چورن بیچتے ہیں، اس چورن پہ بھی بڑا فرق آئے گا۔ صحیح ہے کہ جو غیر ملکی لوگ ہیں ان پر اثر پڑے گا کہ یار یہاں پہ ٹورزم کیا کرنے آنے کا، امن ہی نہیں۔ جگہ خوبصورت ہے لیکن وہاں پہ امن ہی نہیں ہے، تو یہ پاکستانی اسٹیٹ کو روڈیں چاہیے بند نا، پڑی ہیں۔ پاکستانی اسٹیٹ جو کشمیر کا گلگت بلتستان کا چورن بیچتی ہیں، تو پھر ان کی پرابلمز جو ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ سنیں اور ان کو حل بالکل بھی سننا کریں نا۔ چاہیے، بالکل سننا چاہیے، فرض بنتا ہے یہ۔ دیکھیں پاکستان جو ہے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جو ٹورزم ہے یہ بہت بڑا پاکستانی معاشی حالات جو ہیں ان پہ بڑا فرق آئے گا اگر یہ کنٹرول نہیں گورنمنٹ کرتی۔ یہ تو کوئی تک ہی بندہ کہ اسٹیٹ نے بڑا سمپل سا حل نکالا ہوا ہے جی کہ یہ جی غیر ملکی مداخلت تھی، بس قصہ کلوز، بیرونی بیرونی طاقتیں اس میں ملوث تھیں، تو یہ تو ایک بس ہے فضول قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی اس میں تو یقین کریں کوئی بیرونی مداخلت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ مانتا ہے اس میں تو۔ اور پلیز عوام کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ اسلام کے خود سے ٹھیکیدار نہ بنے، اسلام کو دیکھیں، اسلامی قوانین پڑھیں، اس کے مطابق جو جس فرقے سے بھی تعلق ہے، آپ کسی کو بھی اسلامی قوانین کے مطابق بھی کسی فرقے کو غلط قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جگہ پہ سارے ہی صحیح ہیں، سارے ہی صحیح ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ تو انسانی حقوق کا سب سے پہلے احترام کریں، امن کا احترام کریں، اسلام کا احترام کریں، اسٹیٹ کا احترام کریں، اور جتنا بھی نقصان ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ عوام کو ہی ہے، اس کا نقصان بھی عوام نے ہی بھرنا ہے۔ تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، اس سے آپ لوگوں کے کتنا زیادہ فرق پڑے گا ملک پاکستان کے اوپر، کہ دیکھیں جی کہ اگر امن تباہ ہوتا ہے تو یہ ٹیررسٹی میں نام آ جاتا ہے، بلیک لسٹی میں نام آ جاتا ہے، تو اس میں ہمارے ملک کا ہی نقصان، بالکل کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ہمیں خود ہی چاہیے کہ چلیں جی اگر ہماری اسٹیٹ دھیان نہیں دے رہی تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم خود اپنے ملک کے لیے کریں، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم اسٹیٹ پر سارا کچھ چھوڑ دیں اور خود جو ہے جو مرضی کرتے پھر اور کہیں جی کہ اسٹیٹ کو یہ کام کرنے چاہیے۔ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی بھی ذمہ داری ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک ہے، اسٹیٹ کو صرف یہ ہے کہ مداخلت ضرور کرنی چاہیے، مداخلت ضرور کرنی چاہیے، لیکن عوام کو بھی علی بھائی عوام کو بھی شعور ہونا چاہیے، اسٹیٹ کا تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، عوام تو بس ہائپر ہو چکی ہے نا، تو اب عوام کو قابو کرنے کے لیے اسٹیٹ کو پیچھے آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے اسٹیٹ کو۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ گرم ہو رہا ہے، نیچرل بیوٹیشن کا چورن تو بیچتی ہے اسٹیٹ، تو یہ اسٹیٹ کا ہی دعویٰ ہے نا کہ ہمارے ملک میں ٹورزم آنے چاہیے، عوام کا تو نہیں ہے نا، اس کو عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اسٹیٹ کو ہی فائدہ نہ اگر ٹورزم آ رہی ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، ہاں وہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہمارے بلوچستان سے ہمیں وزیرستان کو انہوں نے کہا، گوادر کی بات نہیں سوچتے، تو صرف منرل سے پڑی ہوئی ہے، وہی نہیں تو یہ ٹورزم جو پھنسے ہوئے ہیں یار، ان کو نقصان ہوگا تو نیکسٹ پھر کوئی بھی نہیں جائے۔ پچھلے دنوں میں تو مسئلہ ہے ٹورزم کم ہو جائے گا یار، پچھلے دنوں میں میں نے ایک عورت وہاں کی دیکھی ہے جو بیچاری رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں 5-6 گھروں کا کام کرتی ہوں اور میرا گھر پورا ڈوب گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی بھی بندہ نہیں آیا۔ یہ وہ ادھر یہ سندھ والی سائڈ میں، ہاں بچے میرے بلک رہے ہیں،
بچے میرے سے ظاہر ہے ادھر وہ آیا تھا تو میں اپنے گھر سے ایک گلاس تک نہیں اٹھا سکی اور مجھے کوئی ریسکیو نہیں پہنچا, کوئی ہیلپ فل جو تنظیم ہے وہ نہیں پہنچی. پہلی بات یہ ہے ہیلپ فل تنظیم کا اور انسان ہے, اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ملک کے لوگوں کا خیال رکھنا. ٹیکس کی باری آئے تو اسٹیٹ کو پورا ٹیکس چاہیے, اور اتنا زیادہ ٹیکس چاہیے جس عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. اب اگر بلز کی بات کی جائے تو 13 قسم کے تو ٹیکس ہیں, 13 قسموں کے ٹیکس کا عوام کو خود ہی نہیں پتہ کہ وہ ٹیکس ہولڈر ہے, ٹیکس پیئر ہے. یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ کو مطلب کہ اسٹیٹ کے خلاف احتجاج کیا جائے کہ بھائی آپ لوگ کر کیا ہے. تو یہ ہے کہ عوام کا شعور بجلی ہونا. کا بل آتا ہے اوپر 10,000 ٹیکس آتا ہے, 10,000 ٹیکس اس بارے میں بات نہیں کرنے کے لیے تیار. اور اسلامی پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. انڈائریکٹلی ٹیکس سب ملکوں سے زیادہ دیتے ہیں ہم لوگ پاکستان بالکل انڈائریکٹلی سب سے زیادہ دیتے ہیں. بس جی کیا کریں. جی علی بھائی اینڈ لائیے جی, اور نہیں کچھ بولنا, کافی ہو گیا. اچھا بہرحال جی ہماری تو دعا ہے کہ ہر جگہ پہ امن رہے, پوری دنیا میں امن رہے, سارے ملکوں کا آپس میں رہے, اور ملکوں کے اندر بھی ہے جو ہے وہ امن رہے. اور سکلین بھائی آ جائیں گے, آپ کو بتایا تھا بیمار ہیں, آ جائیں گے جلدی, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.